बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। आज हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के हवाले से। कल 27 दिसंबर को उनकी बरसी मनाई जाएगी। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी ने और सूबाई हुकूमत ने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं और सूबे भर से, मुल्क भर से, बल्कि बैरून मुल्क से पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा और उनके चाहने वाले सब गड़ी खुदा बख्श में वहाँ शामिल होंगे और बरसी के मौके पर वहाँ अहम खिताब मुतवक्के है। आसिफ ज़रदारी साहब पाकिस्तान आ चुके हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि 27 दिसंबर को वो अपनी तकरीर में खुशखबरियाँ भी देंगे और अहम ऐलानात भी करेंगे। सबकी तवज्जो का मरकज़ आसिफ अली ज़रदारी हैं कि वो क्या ऐलानात करते हैं। और ज़ाहिर है कि इस वक्त मुल्क में एक अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की बातें हो रही हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने भी आसिफ ज़रदारी से मुलाकात की है। दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं से भी उनके राब्ते हो रहे हैं। जमात इस्लामी के रहनुमा सिराजुल हक से भी उनकी तफसीली बातचीत हो चुकी है और तवक्को की जा रही है कि आसिफ ज़रदारी अपोजिशन जमातों के हवाले से कोई ग्रैंड अलायंस बना सकते हैं या आने वाली सियासत के हवाले से अहम फैसले सामने आ सकते हैं। फ़िलहाल तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सियासी मुस्तकबिल ज़ेर बहस होगा कि उस हवाले से आसिफ ज़रदारी क्या ऐलानात करते हैं। एक तासुर यह है कि शायद उन्हें पार्लिमानी सियासत में उतारा जाएगा और वो अपनी वालदा की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने की तैयारियां करेंगे और उसके बाद फिर वो बाकायदा कौमी असम्बली में आएंगे और खुर्शीद शाह की जगह अपोजिशन लीडर की सीट संभालेंगे और आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत के लिए एक चैलेंज बनकर उभरेंगे। इस हवाले से क्या सराहियाँ भी जारी हैं, अंदाजे भी हो रहे हैं। इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बशारत मिर्ज़ा साहब, सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के मरकज़ी सदर हैं और एक तारीख रखती है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी पाकिस्तान में ख़ास तौर पर अपोजिशन की सियासत में और पाकिस्तान में तामीरी सियासत में इनका एक किरदार है। नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब की पार्टी और उनकी पहचान और उसी वर्से को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बशारत मिर्ज़ा साहब में इनके वालिद मुश्ताक मिर्ज़ा साहब का भी बड़ा किरदार रहा, बड़ी जद्दोजहद रही और बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। इनसे हम बात करेंगे। इनके साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार शहजाद चुगताई साहब और अपने ख्यालात का इज़हार हमारे प्रोग्राम में करते हैं और खुलकर करते हैं और हम आज भी कोशिश करेंगे कि उनसे हम पूछें कि आने वाली सियासत का क्या मंजरनामा है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं बशारत मिर्ज़ा साहब से। बहुत शुक्रिया बशारत साहब, आप तशरीफ़ लाए। क्या लगता है आपको सियासी मंजरनामा आसिफ ज़रदारी साहब की वतन वापसी और उसके साथ फिर बेनज़ीर भुट्टो की बरसी और अहम ऐलानात मुतवक्के हैं और ग्रैंड अलायंस की बातें हो रही हैं, ओवरऑल आप किस तरह देखते हैं आसिफ ज़रदारी की वतन वापसी से सियासी मंजरनामे में क्या हलचल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सालिक मजीद साहब, आपने मुझे मौका फराहम किया कि आज इस हवाले से मैं आपके इस चैनल पे गुफ्तगू कर सकूं और इन तमाम चीज़ों को। देखिए जी, बात यह है कि आसिफ ज़रदारी साहब का वतन वापसी आना एक खुशाइन बात है। मैं समझता हूँ सियासत में, जमहूरियत में हर आदमी का हक है कि वो अपने वतन वापस आए और वतन आकर इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, लोगों के हकूक़ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए अपना किरदार अदा करें। और लोग एक्सपेक्ट भी ये करते हैं, आम आदमी एक्सपेक्ट अपने लीडरान से ये करता है कि वो अगर वो आएँ तो उनकी पॉजिटिविटी के लिए मामलात को उस अंदाज से चलाएं। जहाँ तक ग्रैंड अलायंस की बात की, आप जानते हैं मेरी जमात नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब, यानी उनको स्पेशली इस शोबे में, यानी पूरे पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री देखें तो अयूब खान से लेकर परवेज़ मुशर्रफ तक जितने मार्शल लॉ लगे उन तमाम के खिलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ने नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब की सरबराही में एक तवील जद्दोजहद की, जिसमें जेलें काटी, सजाएं भुगती, सख्तियां बर्दाश्त की। और सिर्फ यही नहीं किया नवाबज़ादा साहब उसके बाद, क्योंकि देखिए जी आज की, मैं यूजुअली कहता हूं कि आज जमहूरी दौर में जो आप अपोजिशन कर रहे होते हैं वो बेसिकली वो कोई बहुत बड़ी अपोजिशन नहीं होती। अपोजिशन तो उस वक्त हुआ करती थी जब अखबारात में एक लफ्ज लिखा नहीं जा सकता था, जब घर से बाहर निकलने पर पकड़ के कोड़े मारे जाते थे, जब आप बाहर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए निकलते थे तो ये नहीं मालूम होता था कि आप वहां जाएंगे और खड़े हुए पुलिस वाले को ओए या बदतमीजी भी कर देंगे और वो आपकी रखवाली करेगा। सलामत वापस आएंगे या नहीं आएंगे। वहां पर तो ये होता था कि जाएंगे तो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और पुलिस देखेगी तो आपको दुर्रे मारेगी और वहां से लेके जाएंगे। उस दौर पे क्योंकि अकेला, कोई भी अकेली जमात इन ताले आजमाओं के खिलाफ अकेली जद्दोजहद नहीं हो सकती थी, तो नवाबज़ादा साहब ने मुल्क की तमाम बड़ी और छोटी जमातों को मिलाकर और फिर वो जद्दोजहद का आगाज करते थे। और आप ये देखें, ये उन्हीं का वतीरा था। ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में 4 मरतबा 5 मरतबा मार्शल लॉ लगा और चारों दफा जो मार्शल लॉ गया वो अवामी डेमोन्स्ट्रेशन, उस अवामी कुव्वत के लिए जो लोग बाहर निकले, जिन्होंने कुर्बानियां दी। ये ठीक है कि उसमें से ये नहीं होता है कि कोई बंदूकें नहीं होती है कि आप लेके स्टेट के सामने आ जाए, लेकिन वो जमहूरी जद्दोजहद होती है, वो निहत्ते कारकुन का रोड पे पिटना
اور وہ اس کارکن اور اس لیڈر کا جیل میں مہینوں بند رہنا, سالوں بند رہنا, وہ اخلاقی پریشر ہوتا ہے جو تالے آزما پر بھی پڑتا ہے اور انٹرنیشنل فورسز پہ بھی پڑتا ہے. تو یہی وجہ ہوا کہ میں تو پاکستانی قوم کو اس بات پر مبارکباد دیتا ہوں کہ اس قوم نے متعدد بار ان تالے آزماؤں کو واپس کیا. تو آج لیکن اس کے لیے بڑی سیکریفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر سول ڈکٹیٹرشپ کی بات کی جائے کہ ایسے سویلین حکمران بھی رہے ہیں جنہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ آمروں سے زیادہ ڈکٹیٹرشپ کی ہے, اور یہاں پہ جو ہے وہ فرد واحد کا جو رول ہے جو آمریت میں ہوتا ہے وہ سول حکومتوں میں بھی نظر آتا ہے, بادشاہت کا انداز بھی نظر آتا ہے, امیر المومنین کا انداز بھی نظر آتا ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں بالکل میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں. میں کہہ دوں کہ نہیں یہ ایسا نہیں, صورت حال یہ ہے سالک مجید صاحب, ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کریں. 1958 سے اس ملک میں مارشل لا لگ گیا, اور اس وقت سے اور آج تک, یعنی سوائے پچھلے 5 سال اور یہ 3 سال, اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یا تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وہ مارشل لا اور وہ فوجی حکمرانوں کے زیر سایہ ملک چلتا رہا. تو جو لوگوں کی پرورش ہوئی, ایون پولیٹیکل لوگوں کی پرورش ہوئی, وہ بھی ہوئی تو اسی ماحول میں. تو چونکہ یہ دیکھا گیا کہ جناب ایک آدمی آ کے بیٹھتا ہے, جو منہ سے لفظ نکال دیتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن بن جاتا ہے, وہ قانون بن جاتا ہے. تو یہ چیزیں پولیٹیکل ایلیمنٹ میں بھی آئیں, لیکن اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ گریجولی دیکھیں, پہلے میڈیا آزاد نہیں تھا, پہلے ہماری جو عدلیہ تھی وہ اتنی مضبوط نہیں تھی. جماعتیں اپنے اندر جمہوریت لا پائیں. دیکھیں ایک اور بات ہے سالک صاحب, 8 سال کے دور میں میں آپ سے ایک عرض کروں کہ 8 سالہ دور میں یا 5 اور ملا لیں 13 سال میں, مجھے کوئی ایک ایگزامپل دے دیں آپ پوری دنیا کی. جناب سیاست میں, جمہوریت میں اس کی تاریخ 400 سالوں پر محیط ہے. اگر آپ غور کریں گے آج جن لوگوں کی یا جن ممالک کی ہم ایگزامپل کر دیتے ہیں, آپ غور تو کریں 400 سال پہلے, یعنی جو مدر ڈیموکریسی کہلاتی ہے وہ یو کے کی کہلاتی ہے, یونائٹڈ کنگڈم کی. یعنی ایک صفحے میں ادھر یہ تھا کہ اگر کسی بچے کی نیلی آنکھیں پیدا ہو جائیں تو اسے زندہ گاڑ دیا جائے, مطلب وہ ایک ایسی ڈیموکریسی تھی. لیکن رفتہ رفتہ چونکہ اس پہ عمل ہوتا رہا, آج وہ دنیا کی ایک ایگزامپل ڈیموکریسی ہے. تو اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم مطلب یہ کوئی بٹن دبائیں گے اور روشنی ہو جائے گی, تو نہیں, اس کو ٹائم لگتا ہے. اور آپ دیکھیں چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں آج یہ بہتری ہے کہ ہم بیٹھ کر تمام پولیٹیکل اسٹرکچر کو, تمام سیاستدانوں کو کی برائیوں کو, نقائص کو, ہم نہ صرف برطانیہ کی آپ نے مثال دی, وہاں تو جنرل کرامویل کا انہوں نے جو ہے وہ قبر کھود کے پھر انہوں نے جو ہے پتلا تھا وہ لٹکا دیا تھا کہ بھائی یہ اس کی آخری جو ہے 400 سال جمہوریت پاکستان میں چلنے اس کے بعد یہ سلسلہ ہوا. تو یہاں پہ تو آپ جو ہے وہ علامتی ٹرائل بھی نہیں کر سکے کسی ڈکٹیٹر کا. اس کی وجہ یہ ہے جناب, ادھر بھی دیکھیں نا کہ کب جو آپ نے یہ تو بالکل درست کی, لیکن انہوں نے بھی اس وقت لٹکایا تھا جب ان کی ڈیموکریسی, ان کا سسٹم مضبوط ہو گیا تھا. دیکھیں ٹرکی میں بھی ابھی صورتحال ہوئی, انہوں نے بھی جرنیلوں کو پہلی مرتبہ کچھ شکست دی, جبکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کو تھا, میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, وہ کو بھی پروفیشنلی انداز میں, پراپر انداز کا نہیں تھا. اگر سسٹم مضبوط ہو جاتے ہیں, اگر ادارے مضبوط ہو جائیں گے, تو آپ یقین کریں پہلے تو یہ نوبت نہیں آئے گی کہ پھر اس انداز سے کو ہو سکے. اور اگر کو کرنے کی کوشش کی گئی تو اسے ریزسٹ کیا جائے گا. شہزاد چغتائی صاحب سے بھی انپٹ لے لیں. شہزاد صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو, آصف زرداری صاحب کل کیا اہم اعلانات کر سکتے ہیں؟ بےنظیر بھٹو کی برسی ہے, اور اب تک لوگ کہتے ہیں کہ بےنظیر بھٹو کے قاتل ہی جو ہیں وہ صحیح طریقے سے جو ہیں وہ نہ نشاندہی ہوئی, نہ پکڑے گئے, نہ ان کو سزا ملی, یا یہ کیس کلوز ہو چکا ہے؟ بے نظیر کا کیس تو بہت عرصے پہلے کلوز ہو گیا تھا, لیکن پیپل پارٹی اس کو اوپن کرتی رہتی ہے. ابھی پچھلے دنوں کسی سیاستدان نے یہ کہا تھا کہ بھئی بے نظیر بھٹو کو بیت اللہ مسعود میں قتل کیا تھا اور اب وہ دنیا میں نہیں ہے. بہرحال یہ کہ وہ بھی ایک پولیٹیکل کیس ہی ہے. آپ نے جو بات کی گڑھی خدا بخش کی, لاڑکانہ کی, اور آصف زرداری صاحب کی کے اعلانات کی اور پالیسیوں کی, تو میں یہ عرض کروں گا کہ آج خورشید شاہ صاحب نے اینٹی کلائمیکس کر دیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیپل پارٹی حکومت کے خلاف نہیں جائے گی, حکومت نہیں گرائے گی, اور ہماری یہ خواہش ہے کہ حکومت اپنی ٹرم جو ہے وہ کمپلیٹ کرے. تو اس اعلان کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اب آصف زرداری کے لیے کل کچھ بچا ہے, یا کوئی وہ کسی تحریک کا اعلان کریں گے, یا حکومت کے خلاف جو ہے کوئی مہم چلانے کا اعلان کریں گے, یا حکومت گرانے کا اعلان کریں گے. یہ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میری اپنی رائے ہے. ممکن ہے بشارت صاحب اس سے اتفاق نہیں کریں, آپ بھی نہیں کریں, اور کوئی بھی نہیں کرے, لیکن میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو کہ میثاق جمہوریت کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں, جو کہ اور دوسرے معاہدوں میں بندھے ہوئے ہیں, اور جن کے درمیان جو ہے فرینڈلی اپوزیشن کا بھی ایک بڑا خوبصورت رشتہ ہے,
تو فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ہی پیپل پارٹی اب تک یہ 3.5 سال سے ادا کرتی رہی ہے، اور مزید جو 2 سال یا 1.5 سال اب بچا ہے الیکشن میں، 2018 میں الیکشن ہوں گے، تو پیپل پارٹی وہ کردار خوش اسلوبی سے ادا کرتی ہے۔ وہ مساق جمہوریت کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، پاکستان کے عوام کس بندھن میں بندھے ہوئے ہیں؟ پاکستان کے عوام تو تماشائی بنے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے عوام سفر کر رہے ہیں، پاکستان خسارے میں ہے، پاکستان بہت نقصان میں ہے، ہماری معیشت، ہمارے بشارت مرزا صاحب نے کہا کہ جمہوریت پھل پھول رہی ہے، فلورش کر رہی ہے، اور بہت اچھی رپورٹ ہے، سب اچھا کی رپورٹ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں اس وقت معیشت کس مقام پہ کھڑی ہے۔ ڈالر ایک بار پھر 109 پہ چلا گیا ہے، تیل پھر آگے کی طرف جا رہا ہے، گیس کی آج کی خبر یہ ہے کہ گیس کے چارجز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، بجلی کی قیمت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ کا سب سے تشویشناک بات جو ہے نا وہ آپ کا بیرون ملک قرضہ ہے، جو کہ اتنا زیادہ اب تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ اگر یہ کوئی 10 یا 12 بلین ڈالر اگر مزید پاکستان نے قرضہ لے لیا تو اس کے بعد پھر پاکستان اس پوزیشن میں نہیں رہے گا، قرضے کی ادائیگی کی پوزیشن میں نہیں رہے گا، اور پاکستان کی معیشت پہ بہت برے اثرات پڑیں گے۔ معیشت کی جو صورتحال ہے، اور دوسری طرف یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے جو شہزادہ صاحب پیش کر رہے ہیں، دوسری طرف حکومت کے بڑے بڑے کلیمز ہیں۔ ڈار صاحب سے بات کریں تو وہ تو کہتے ہیں پاکستان کی معیشت اس سے زیادہ مضبوط کبھی تھی نہیں، اور پاکستان میں جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج 45,000 پوائنٹس پہ پہنچی ہوئی ہے، کبھی اتنا زیادہ ریکارڈ عبور نہیں کیا، اور سی پیک کے منصوبوں میں 55 ارب ڈالر کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، پاکستان کے اوپر اتنا بڑا اعتماد ہے، یہ غیر ملک کی سرمایہ کاری آ رہی ہے، اس پہ مزید بات کریں گے، یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی برسی کے حوالے سے سیاست زرداری کے اہم اعلانات اور ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ڈی پی پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر بشارت مرزا صاحب اور سینئر صحافی تجزیہ نگار شہزاد چغتائی صاحب۔ اس موضوع پہ مزید بات کریں گے، یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام اے ٹو زی۔ میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید۔ پروگرام میں آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر بشارت مرزا صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، اور ان کے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ نگار شہزاد چغتائی صاحب۔ بریک پہ جانے سے پہلے شہزاد صاحب نے بتایا کہ معیشت کا کیا حال ہے، ڈالر کہاں پہنچ رہا ہے، تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور قرضے خطرناک حدوں کو چھو رہے ہیں، اور اگر مزید قرضے لیے گئے تو پاکستان کے لیے بہت مشکلات ہوں گی اور مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ اس پہ بشارت مرزا صاحب سے بھی ان پٹ لیتے ہیں۔ بشارت صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جس طرح شہزاد صاحب نے نشاندہی کی ہے مختلف چیزوں کی، ایک طرف جمہوری تسلسل ہے، جمہوری ادارے، جمہوری عمل مستحکم ہو رہا ہے، اور دوسری طرف پاکستان کی معیشت کے یہ مسائل بھی ہیں جن کا انہوں نے اشارہ کیا۔ میں اس سے پہلے میں ایک بات کہتا چلوں، شہزاد بھائی نے کہا، میں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آئیڈیل سچویشن آ گئی ہے، میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ معاملات بہت اچھے چل رہے ہیں۔ میں ایک بات ضرور کہہ رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اگر ڈیموکریٹک سسٹم کا تسلسل رہے گا تو گریجولی حالات میں بہتری یقینی طور پر آئے گی، پہلی بات۔ اب میں عرض کروں تو کہ جی اکانومی صورتحال میں آپ سے بتاؤں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کی اکانومی صورتحال بالکل اچھی نہیں ہے، کوئی بہتر نہیں ہے، لیکن کیا یہ دن ایک دن میں بہتر ہو جائے گی؟ کیا یہ ایک سال میں بہتر ہو جائے گی؟ دیکھیں، پاکستان پر قرضوں کا ایک دفعہ ہم نے کہا کہ ہم قرضے نہیں لیتے، پھر یہ حکومت آئی، انہوں نے بے تحاشا قرضے لیے، بے تحاشا قرضے لیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ انہوں نے ان قرضوں کا جواز یہ پیش کیا گیا کہ جناب پچھلے جو قرضے لیے گئے تھے ان کو اتارنے کے لیے بھی نہیں تھے، ورنہ پاکستان ڈیفالٹ میں چلا جاتا۔ قرضوں کا سود اتنا ہے کہ سود ہی اتار لیا جائے ہر سال تو وہ بھی غنیمت ہے۔ جی، انہوں نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ میں چلا جاتا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو صورتحال معیشت کو آپ کس طریقے سے چیک کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اپنی عیاشیاں بھی تو کم کریں۔ حکمرانوں نے اپنی زندگی میں اپنے طرز حکمرانی میں سادگی جو ہے اس کو اپنی ترجیحات میں شامل نہیں کیا۔ میں آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں، اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایک ایسا ملک جو قرضے میں جکڑا ہوا ہو، جس کی عوام، یعنی ہماری ایک بہت بڑی پاپولیشن جو ہے اس کو دو نہیں ایک وقت کی روٹی وزیر اعظم ہاؤس کا وہ کہتے ہیں خرچہ 769 ملین سے 880 ملین تک پہنچ گیا۔ تو ایسے میں وزیر اعظم ہاؤس کا صرف خرچہ ہی نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل لوگوں کو،
صرف وزیر اعظم کو نہیں, تمام سیاستدانوں کو جو پاکستان کی عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, ان کی لیڈری, ان کی لیڈر بننے کی خواہش میں یا ان کی آرا کو آگے پہنچانے کی رائے میں, تو اگر وہ سادگی کا عمل اپنائیں گے تو اس سے بہت بہتری ہوگی. چاہے وہ, میں اس بات پر ہوں کہ چاہے وہ 25-30 ایکڑ کا گھر کسی کا لاہور میں ہو, کسی کا بنی گالا میں ہو, یا کسی کی پوری آبادی اور وزیر اعظم کی, مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس بات کو آپ کسی بھی طریقے سے, وہ جائز ہو اس صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ ایگزامپل بنتے ہیں اور ہمیں ایگزامپل یہ بننا ہے کہ اس ملک کو ترقی کروانی ہے. لیکن میں ایک اور بات کہتا ہوں, جب ہم یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرواتے ہیں نا, تو سالک مجید صاحب پھر میں ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیں, اس دنیا میں حکومت کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں اس وقت. ایک ہے ڈکٹیٹرشپ, وہ مارشل لاؤ کی انداز میں ہو رہا ہے یا بادشاہت کے انداز میں ہو رہا ہے. دوسرا وہ ممالک ہیں جہاں پر ڈیموکریسی سسٹم, ڈیموکریٹک سسٹم چلا ہے, اور وہ اچھے ہیں یا برے ہیں جس صورتحال میں آپ کے میرے سامنے ہیں. تیسرا, کیا کوئی نیا طریقہ کار ہے حکومت کرنے کا؟ جب ہم یہ کہتے ہیں, کنفرنٹ کرتے ہیں اس بات کو, تو کیا ہم اس بساط کو لپیٹ دیں؟ دیکھیں جناب, چلیں مان لیا غیر جمہوری, ایک طرف تو ہو گیا جمہوری نظام, اب جمہوری نظام کے اندر اس کے اوپر ہی بات کر لینا. اس کے اندر یہ کیا 2 پارٹی سسٹم کے طور پہ چلے گا, یہ کیا 2 خاندانوں کی اس میں جو ہے وہ جمہوریت چلے گی, یا اس میں آپ جیسی جو جماعتیں ہیں ان کے لیے کوئی گنجائش ہے؟ الیکٹیبلز نہ ہو, آپ کے پاس کروڑوں روپے خرچ کر کے الیکشن جیتنے والے نہ ہو, تو آپ کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوتا کھڑا کرنے کے لیے. آپ کتنی سیٹوں پہ کینڈیڈیٹ کھڑا کر پاتے ہیں اور لوگ ان کو پھر ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ ہاں, 2 باتیں. دیکھیں جی, ایک بات تو اس سسٹم میں جو آج کی پالیٹکس ہوتی جا رہی ہے, میں یہ ایڈمٹ کرنا چاہتا ہوں, یہ بات بالکل درست ہے کہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم میری جماعت پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی 1969 میں بنی تھی. 4 جماعتوں کا مجموعہ تھا, وہ ضم ہوئی تھی اور اس حوالے سے ایک جماعت بنی تھی. اور یہ وہی جماعت تھی کہ جس وقت سقوط ڈھاکہ سے پہلے جو الیکشن ہوئے تھے, پاکستان کی کسی ایک جماعت نے اگر 1 سیٹ لی تھی نور الامین کی, تو وہ پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی تھی جس نے وہاں سے سیٹ لی تھی. ادروائز تو آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی نے یہاں پر سیٹ لی, 1 سیٹ وہاں نہیں لے سکی. آج کے اس پولیٹیکل نظام میں سیاست کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے, اور الیکٹیبل سیاست کرنا, ووٹ لینا, الیکشن میں جانا اتنا ایکسپینسو ہو گیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ 2 پارٹیوں کی حکومت ہونی چاہیے, 2 خاندان کی حکومت ہونی چاہیے, سالک مجید صاحب اس کا فیصلہ نہ تو میں کر سکتا ہوں, یعنی نہ آپ کر سکتے ہیں, یہ پاکستان کی عوام ہے. میں اکثر ایک سوال ہوتا ہے کہ جناب ہمارے ہاں تو یہ میراث چلی آ رہی ہے, باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد بیٹی, بیٹی کے بعد داماد, داماد کے بعد پھر بیٹا, کبھی نواسا, کبھی چاچا, کبھی بھائی, کبھی پھوپھا. لیکن کیوں ہے ایسا؟ دیکھیں, ایک بات یہ ہے, اس لیے کہ جب تک آپ کی عوام جس چیز کو ایگری کرے گی وہ چلے گا. اگر فار ایگزامپل پاکستان پیپلز پارٹی کی میں ایگزامپل دوں آپ کو, پیپلز پارٹی میں آپ دیکھیں, میں آپ کو مراج خالد نے الگ بنائی, جے رحیم صاحب نے الگ جماعت بنائی, مصطفیٰ خر صاحب نے الگ جماعت بنائی, مصطفیٰ جتوئی صاحب نے الگ جماعت بنائی, ایون بے نظیر کے بھائی نے الگ جماعت بنائی, لیکن سکندر راؤ صاحب الگ ہوئے, اور وہ بعد میں گروپ ہوا. یعنی ایسے تو پھر 85 لوگ ہیں. میں تو وہ پہلے جو بھٹو کے ساتھی میں تھے, مراج محمد خان صاحب الگ ہوئے, انہوں نے اپنی جماعت بنائی. لیکن کسی کو پاکستان کی عوام نے پذیرائی نہیں دی. اگر پذیرائی کسی کو دی تو ان کی بیٹی کو دی. تو یہ سوال بیسکلی کل سے لوگ پاکستان کی عوام ریجیکٹ کرنا شروع کر دیں, پاکستان کی عوام ان تمام جماعتوں کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دے جو ان کے مسائل حل نہیں کرتے, تو آپ دیکھیے گا چینج آنا شروع ہو جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سسٹم کو لپیٹ دیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سسٹم چلے گا تو بہتری ہوگی. آپ چاہیں تو میں آپ کو 1000 ایگزامپلز ان 8 سالوں میں دے سکتا ہوں بہتری کی. فار ایگزامپل آپ اگر غور کریں تو 18ویں ترمیم دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی جس پہ بیڈ گورننس کے, کرپشن کے پتہ نہیں 85 الزامات ہوں گے, لیکن آپ دیکھیں کہ جب ایک گورنمنٹ آئی جو پاکستان کے عوام کے ووٹوں سے آئی, تو اس نے قومی مسائل کی طرف توجہ دی اور وہ حل کیے جو لارجر اسکیل پر تھے. 18ویں ترمیم آئی, اس بل کو منظور کیا گیا. 18ویں ترمیم میں اور مجیب کے 6 نکات میں کیا فرق تھا؟ دیکھیں جی, میں آپ سے مجیب الرحمان اس وقت کی اگر آپ اس کو آج کے دور سے اگر کمپیئر کریں گے تو پھر آپ 18ویں ترمیم سے نہ کریں, آپ کسی اور لوگوں سے کریں. ہیں اس سندھ میں بھی ایسی صورتحال موجود ہے, بلوچستان میں بھی ہے. لیکن صبح خود دیکھیں آج, بلکہ میں آپ سے عرض کروں سالک مجید صاحب, 2 پروگرام میں گیا اور 2 فنکشن میں گیا, وہاں لوگوں نے کہا یار یہ صوبائی خود مختاری کے بعد انہوں نے اس کو بلا لیا, انہوں نے اس کو بلا لیا, اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. بھائی جائز اور ناجائز فائدے کی بات نہیں ہوتی ہے. خدا را
اگر آپ گھونٹ کے گلا گھونٹ کے رکھیں گے تو کبھی معاملات بہتر نہیں. شہزاد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور جمہوری جماعتوں کا اور سیاسی جماعتوں کا کہہ رہے ہیں کہ عوام ووٹ دیتے ہیں اس لیے عوام کا فیصلہ سر آنکھوں پہ ہے، تو عوام کو بھی سیاسی شعور اور سیاسی ایجوکیشن کی ضرورت ہے کچھ ایشوز میں یا کچھ معاملات میں بتانا چاہیے کہ یہ سیاسی جماعتوں کا کیا رول ہونا چاہیے، جمہوریت جو ہے اس کی تعریف کیا ہوتی ہے، جمہوریت میں ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، فرائض کیا ہوتے ہیں. صرف حقوق کی بات کی جاتی ہے، سیاسی جماعتوں کی سیاسی قیادت کی کوئی ذمہ داریاں بھی تو ہیں، وہ اپنے ذمہ داری اور اپنے جو فرائض ہیں وہ بھی ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ دیکھیں عوام کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو عوام تو کہیں ہے ہی نہیں، عوام تو کہیں کھڑے ہی نہیں ہے. ابھی بشارت صاحب نے جو مثال دی جمہوریت کے کارناموں کی تو انہوں نے بتایا کہ 18ویں ترمیم کی مثال دی، انہوں نے اور دوسری کئی اس ٹائپ کی مثالیں دی، جمہوریت کے فروغ کی مثال دی. تو میں آپ کو عرض کروں گا کہ 18ویں ترمیم سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. عوام جو ہے آج بھی وہیں کھڑے ہیں اس ملک میں. انہوں نے خود ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ہے کہ غربت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، بلکہ اس وقت 6 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے نا پاورٹی لائن سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. غربت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور لوگ جو ہے خود انہوں نے ذکر کیا کہ لوگ جو ہے بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں پر کھانے کے لیے نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 30 سال ہو گئے پیپل پارٹی کو اور مسلم لیگ کو حکمرانی کرتے ہوئے. ایک جماعت فیڈرل گورنمنٹ میں حکمرانی کرتی ہے، دوسری پروونس میں کرتی ہے، پھر ایک جماعت پروونس میں کرتی ہے، دوسری پھر فیڈرل گورنمنٹ میں کرتی ہے. تو یہ باریوں کا کھیل چل رہا ہے اور باریوں سے صرف 2 خاندانوں کو فائدہ ہو رہا ہے. ان کی دولت بڑھ رہی ہے، ان کے کیا کہتے ہیں بنگلوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ان کے بیرون ملک اثاثوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، نئے نئے اسکینڈلز آ رہے ہیں. پبلک کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور آپ یہ دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے نا، اور یہ جو قرضے کی بات ہوئی تھی تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ قرضے گورنمنٹ کیوں لیتی ہے؟ اس لیے لیتی ہے کہ جو بھی ورلڈ بینک IMF جب بھی قرضہ دیتا ہے کسی ملک کو تو جو اس کا جو بھی کرتا دھرتا ہوتے ہیں، جو قرضہ لینے والے ہوتے ہیں، ان کو 5% اس کا کک بیک جو ہے وہ دی جاتی ہے. تو یہ قرضے لینے کی کہانی بھی یہ ہے. آمریت کو میں ڈکٹیٹرشپ کی کوئی حمایت نہیں کروں گا، لیکن میں یہ آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کی آبادی اس وقت 8 ارب ہے، اور 8 ارب میں جو اکثریت جو ممالک ہیں وہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے. مڈل ایسٹ میں کوئی جمہوریت نہیں ہے، چین میں کوئی جمہوریت نہیں ہے، روس میں کوئی جمہوریت نہیں ہے، ملائیشیا میں نام نہاد جمہوریت ہے. جہاں بھی جمہوریت ہے وہاں نام نہاد ہے. ہاں ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں امریکہ میں جمہوریت ہے یا برطانیہ میں جمہوریت ہے، تو جمہوریت ایجاد گوروں نے کی ہے، اور جمہوریت جو ہے یہودیوں کی ایجاد ہے، اور انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے جمہوریت ایجاد کی ہے. اور یہ جو ہمارے جو الیکٹرل سسٹم ہے وہ بہت ناقص ہے، پبلک کی کہیں سے نہیں ہے. اچھا شہزاد صاحب، یہ ایک تو آپ نے بتایا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ کیا صورتحال ہے. 6 کروڑ لوگ آپ کہتے ہیں کہ آج بھی غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، لیکن آبادی میں جس رفتار سے اضافہ پاکستان جیسے ملکوں میں ہو رہا ہے تو اس میں تو پاکستان کی جو ترقی کی رفتار ہے وہ تو کبھی بھی کمپیٹ نہیں کر سکتی ان حالات میں کہ جس طرح غربت جو بڑھ رہی ہے. تو اگر آبادی آپ کی 20 کروڑ سے اوپر چلی گئی ہے تو پھر غریبوں کی تعداد بھی جو ہے وہ بڑھے گی. لیکن یہ ہے کہ آپ کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کچھ انڈیکیٹرز چاہیے. آپ کو اپنے علاقے میں اپنے حالات بارڈر سے بہتر کرنے ہیں، آپ کو اپنے علاقائی تجارت بہتر کرنی ہے، آپ کو اپنے اندر پیداواری عمل بہتر کرنا ہے جس سے آپ کی مارکیٹ جو ہے وہ عالمی منڈیوں میں جا کے جو ہے وہ کمپیٹ کر سکے. آپ کے پاس اگر بجلی نہیں ہوگی، آپ کے پاس اگر گیس نہیں ہوگی تو آپ کا جو صنعت کار ہے جو اپنی فیکٹری کارخانہ چلاتا ہے وہ کس طریقے سے اپنی چیزیں ایسی بنا سکتا ہے کہ دنیا میں جا کے وہ کم قیمت پر ان کا مقابلہ کر سکے. تو اس کے لیے جو حکومت نے 3 سال میں یا پچھلے 8 سال میں جو جمہوری حکومتوں نے تسلسل کے ساتھ اقدامات کیے ہیں، لوڈ شیڈنگ میں بہتری آئی ہے، کمی ہوئی ہے، گیس کے اوپر جو ہے مسائل ہیں، LNG وہاں سے لے کے آئے ہیں، تو انڈسٹری کا پہیہ چل رہا ہے، انڈسٹری کو جو ہے وہ زیرو کر دیا ہے لوڈ شیڈنگ. تو یہ چیزیں بہتری کے انڈیکیٹرز نہیں ہیں. سی پیک آ رہا ہے تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پورے خطے میں گیم چینجر آ رہا ہے؟ سی پیک گیم چینجر ہے، ٹھیک ہے، کایا پلٹ ہے، ٹھیک ہے. سی پیک ہی میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید کوئی امید رہ گئی ہے پاکستان کی معیشت کی بحالی کی یا پاکستان کے بچنے کی. باقی آپ دیکھیں کہ آپ کے یہاں معیشت کا کیا حال ہے کہ بینک جو ہے نا، بینکاری پاکستان میں ختم ہو گئی ہے. بینک جو ہے پاکستان میں کوئی نئی صنعت نہیں لگ رہی. بینک اس وقت قرضہ دے رہے ہیں گورنمنٹ کو اور اس پہ سود لے رہے ہیں، گورنمنٹ ان کو سود دے رہی ہے اور قرضہ لے رہی ہے. تو بینکاری تو پاکستان میں یعنی ایک نیا فنامنا یہ آیا ہے کہ پاکستان میں بینک وہ کاروبار نہیں کر رہے، وہ بزنس نہیں کر رہے جو بینک دنیا میں کرتے ہیں. باقی بات کی آپ نے کہ اچھے جو انڈیکیٹرز ہونے چاہیے، تو کوئی انڈیکیٹر اچھا نہیں ہے. مثلا یہ کہ بجلی کی آپ نے کہا لوڈ شیڈنگ کم ہو گئی، میں مانتا ہوں لوڈ شیڈنگ کم ہو گئی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں سمجھتا ہوں پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے. جنوبی ایشیا میں بھی دیکھ لیں کہ
کہ جنوبی ایشیا کئی اگر آپ جائزہ لیں، مڈل ایسٹ کا جائزہ لیں تو پاکستان میں بجلی پوری دنیا سے اس وقت سب سے زیادہ مہنگی بجلی آپ کے ملک میں، اور یہ بجلی بہت مہنگی ہوگی. بہت اس میں یہ جو 5 ادارے جو گورنمنٹ نے خود مختاری ختم کر کے اس کا کنٹرول سنبھالا ہے، وہ اسی لیے سنبھالا ہے کہ اب من مانے ریٹس جو ہے وہ نیپرا کی مداخلت ختم ہو جائے گی اور بجلی کے ٹیرف میں اضافہ ہوگا. اور اس کی ایک اطلاع آج آ گئی ہے کہ KSC بھی اپنے ٹیرف میں اضافہ کر رہی ہے. تو میرے کہنے مقصد یہ ہے کہ آپ کے یہاں بجلی اتنی مہنگی ہے تو پھر کاروبار کیسے ہوگا؟ یہ تو آپ نے نشاندہی کر دی کہ 5 اداروں کو جس طرح کیا. اس پہ وزیر اعظم کا بھی ایک بیان آیا. وزیر اعظم نے کہا کہ ان اداروں کی وجہ سے بہت سارے معاملات میں جو ہے وہ تیزی نے ڈسٹرب ہو رہی تھی، اور ہم جس طرح چاہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کو جلد از جلد جو ہے وہ اس کے جن کو قابو میں لائیں، تو ان اداروں کی پروسیس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے تھے، تاخیر ہو رہی تھی. تو اب اس عمل کو شفافیت کے ساتھ جو ہے تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اس پہ ظاہر ہے کہ اپوزیشن کی اور مختلف لوگوں کی اپنی رائے ہے، ماہرین اپنا خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. اس میں مزید گفتگو کریں گے. یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کے پروگرام میں. آج ہم بات کر رہے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کی وطن واپسی، سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی برسی، اور اہم اعلانات اور سیاسی ماحول اس وقت ملک میں کیا ہے، اور کیا اہم اعلانات آصف زرداری صاحب کرنے والے ہیں، اور کس طریقے سے گرینڈ اپوزیشن کی باتیں ہو رہی ہیں، گرینڈ الائنس اپوزیشن کی. اس پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بشارت مرزا صاحب اور شہزاد چغتائی صاحب. بریک سے واپس آ کر ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام A to Z. میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر بشارت مرزا صاحب، سینئر سیاستدان ہیں. ان کے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ نگار شہزاد چغتائی صاحب ہیں. گفتگو ہو رہی ہے سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی برسی کے حوالے سے. کل ان کی برسی ہے اور آصف زرداری صاحب کے اہم اعلانات متوقع ہیں، اور اس پہ ہم بات کریں گے کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں. بلاول بھٹو نے بھی دعوت دی ہے مختلف پیپلز پارٹی کے ان تمام ساتھیوں کو، دوستوں کو جو چھوڑ کے گئے تھے پارٹی، ناراض تھے کہ واپس آ جائیں. انہوں نے فاطمہ بھٹو کے لیے بھی دعوت نامہ ایکسٹینڈ کر دیا ہے. ناہید خان اور صفدر عباسی کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ ان سے بھی بات چیت چل رہی ہے اور ان سے واپس لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہے اس سلسلے میں کوئی اہم پیش رفت جلد سامنے آ جائے. بشارت مرزا صاحب، آپ کا تو اچھا خاصا انٹریکشن رہا ہے ساری سیاسی جماعتوں سے، حکمرانوں سے، مسلم لیگ سے بھی، پیپلز پارٹی سے بھی، اور آپ کی پارٹی جو ہے وہ جس طرح آپ نے خود بتایا کہ جی طالع آزماؤں کا بڑا خاص طور پہ ڈٹ کے مقابلہ کرتی رہی. لیکن ایک تاثر یہ بھی رہا کہ نوابزادہ نصر اللہ صاحب کے دور سے آج تک آپ کی پارٹی کے بارے میں کہ یہ ایک تانگا پارٹی ہے، اور یہ ایسی تانگا پارٹی ہے جو صرف میں نہ مانوں کی رٹ لگاتی ہے. آپ ساری سیاسی جماعتیں بھی اگر ایک طرف ہو جائیں اور اس کے بعد اگر کوئی دوسری طرف رہ جائے گا تو وہ کہتے تھے نوابزادہ نصر اللہ رہ جائیں گے یا PDP رہ جائے گی. تو یہ جو ہے وہ نفی کرنے والی سیاست کرتے ہیں. تو آپ کو کیا کسی بات میں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی؟ سب جماعتیں ایک طرف ہو جائیں یا سب الائنس ایک طرف ہو جائیں، آپ جو ہے وہ حکومت کی نفی کرتے ہیں، اپوزیشن میں رہتے ہیں، حکومت میں شامل ہونا نہیں چاہتے، اپوزیشن کی سیاست میں بڑے مزے ہیں یا بہت زیادہ جو ہے پبلسٹی ہے. یہ کیا رجحان ہے، اور آپ کا کیا اب آگے کا رجحان ہے؟ کس طریقے سے آپ چاہتے ہیں پاکستان کی سیاست آگے بڑھے؟ دیکھیں جی، بات یہ کہ سالک مجید صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، لیکن آپ اپنی ابتدائی گفتگو میں خود اس سوال کا جواب بھی دے چکے ہیں. بات یہ پاکستان ہماری جماعت نے ہمیشہ ہمارا جمہوریت پر یقین ہے جناب. ہم یہ سمجھتے ہیں، پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر اس خطے میں پاکستان میں لوگوں کا اگر مسئلے حل ہو سکتے ہیں، لوگوں کے معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، تو وہ یہی ایک سسٹم ہے کہ جس کے بعد آپ جایا سکتا ہے. دیکھیں جی، نوابزادہ صاحب نے ہمیشہ یعنی انہوں نے اپوزیشن کی سیاست کی، لیکن آپ نے پہلے کہا کہ لیکن جب بھی سول حکمرانوں نے کوشش کی کہ وہ ڈکٹیٹرز کے انداز سے سیاست کی جائے تو انہوں نے اس کی بھی مخالفت کی. بیسیکلی ہم تو یقین رکھتے ہیں پاکستان کے آئین پہ، ہم تو یقین رکھتے ہیں کانسٹیٹیوشن پہ، ہم تو یقین رکھتے ہیں قانون پر، ہم تو یقین رکھتے ہیں لوگوں کی آرا پر کہ جو لوگوں کی رائے ہے. اور ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ جناب نوابزادہ صاحب پہلے بھی کہتے تھے کہ انسٹیٹیوشنز اگر مضبوط ہوتے جائیں
جائیں گے تو آپ یقین کریں تمام چیزیں بہتری کی طرف جانے لگے گی. کسی ایک شخص کے مضبوط کرنے سے, کسی ایک ادارے کے مضبوط کرنے سے بات نہیں ہے. وہ تمام پیرائے جو ڈیموکریٹک سسٹم میں, وہ تمام ادارے جو ضروری ہوتے ہیں ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے, اگر وہ اپنی ڈومین میں مضبوط ہوتے جائیں گے تو پاکستان میں معاملات بہتر ہوتے جائیں گے. ہم اسی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں. ہم کل بھی وہی سیاست, ہم نے تمام طالع آزماؤں کے خلاف بھی وہی سیاست کی, اور ہم نے جب پولیٹیکل سسٹم میں جب سیاسی حکومتیں آئیں, چاہے وہ 2-2, 3-3, 2.5 سال کے لیے آئیں, اس موقع پر بھی ہم نے وہی سیاست کی. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو ہم نے انہیں بھی باور کرانے کی کوشش کی. صرف ہمارا مقصد کہیں یہ نہیں تھا کہ کوئی جرنیل جو ہے وہ قانون نہیں توڑ سکتا, لیکن کوئی بھی سویلین آ جائے قانون توڑ دے. نہیں, مطلب قانون ہے جو نہ آپ توڑ سکتے ہیں نہ میں توڑ سکتا ہوں. اور لوگوں کو باور گرینڈ الائنس کی بات ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بڑا کلیئر آ چکا ہے کہ 4 مطالبات ہیں بلاول بھٹو کی طرف سے حکومت کے لیے. اگر وہ ان کو تسلیم نہیں کرتی تو پھر ایک تحریک کا جو ہے وہ متوقع طور پہ تحریک چلانے کا اعلان ہوگا. آپ کی طرف اگر اس طرح کی کوئی کال آتی ہے حکومت کے خلاف کہ آپ آئیے گرینڈ الائنس کا حصہ بنیے, تحریک میں شامل ہوئیے, تو اس وقت آپ حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے موڈ میں ہیں یا آپ حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیں گے؟ نہیں, دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہم ہر اس جماعت کے ساتھ ہیں جو پاکستان کی عوام کے لیے بہتری کے فیصلے کر سکتی ہے. کون سی جماعت میں عرض کرتا ہوں اس موقف کو بہتری کر سکتی ہے. میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس بات کے بالکل حق میں نہیں ہے کہ نون لیگ کی حکومت صبح چلی جائے یا یہ سسٹم لپٹ جائے. ہم پارلیمنٹ کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں, یہ ڈیلیور کریں یا نہ کریں, لیکن ہم پارلیمنٹ کی بالادستی پر اس لیے یقین رکھتے ہیں کہ اگر یہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی. دیکھیں 1 سال پہلے, اب الیکشن کب ہے؟ فیبروری میں. 1 سال الیکشن کو رہ گیا. اب کون چاہے گا کہ آپ انہیں 6 مہینے پہلے اتار کے شہادت کا موقع فراہم کریں؟ صورتحال یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 5 سال پورے کیے. جو شہزاد بھائی کہہ رہے تھے نا, میں ان کو بھی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی گڈ گورننس نہیں کر سکی یا وہ ڈیلیوری نہیں دے سکی جو عوامی توقعات کے مطابق ہونی چاہیے تھی, تو انہیں 3 صوبوں سے لپیٹ کے سندھ تک محدود رہ گئے. وہ سندھ تک محدود رہ گئی نا پاکستان پیپلز پارٹی. تو اب سال بھر کے لیے اگر پی ایم ایل این کوئی کارنامے کر رہی ہے, اگر وہ واقعی لوڈ شیڈنگ ختم کر دیتی ہے, اگر واقعی وہ سی پیک کو اس انداز سے تاثر یہ قائم کر دیتی ہے کہ سی پیک کسی ایک صوبے کے لیے یا کسی ایک خطے کے لیے نہیں, پورے پاکستان کے لیے, اور پاکستان کی اس کی بہتری ہے, اگر وہ لوگوں کو اپرچونٹیز روزگار کی دے دیتی ہے, تو الیکشن سامنے کھڑا ہے, وہ اس کا جواب دے دیں گے. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو بالکل نہیں دیں گے. شہزاد بھائی نے سوال بڑا سادہ ہے کہ آپ کو گرینڈ الائنس میں شمولیت کی دعوت آئے تو کیا جواب؟ دیکھیے جناب, میں نے جہاں کہا کہ گرینڈ الائنس میں اگر شمولیت کی دعوت آئے گی تو اس پہ ضرور غور و خوض ہوگا. میں اکیلا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, ہماری جماعت ہے, اس کے ساتھ کریں گے. لیکن میں اس بات کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں. شہزاد بھائی نے کہا کہ دنیا میں ڈیموکریسی ناکام ہے اور چند ممالک میں. دیکھیں جناب, جہاں بادشاہت ہے, میں عرض کرتا چلوں, جہاں بادشاہت ہے مڈل ایسٹ میں, وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے پیٹرول اور اتنی معدنیات اور اتنا وسائل پیدا ہو گئے کہ لوگوں کو پرابلم نہیں, لیکن اس کے بعد بھی لوگ تحریک کے لیے کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں. جہاں تک بات ہے تو ہمارے تو برابر والے ملک میں ڈیموکریسی ہے. انڈیا بھی تو ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا, وہاں ہے. آپ دیکھیں آج انڈیا نے وہاں پر ڈیلیوری شروع ہو گئی ہے, کیونکہ وہاں پر ایک ڈیموکریٹک سسٹم چلتا رہا, وہ ڈیلیوری شروع ہو گئی. اسی طریقے سے پورے یورپ اور امریکہ میں پاپولیشن بھی دیکھ لیں, ان کی معیشت بھی دیکھ لیں, اور ان کے یہاں غربت کی لکیر سے نیچے جی, لیکن اس کے باوجود ڈیلیوری شروع ہو گئی ہے 1.25 ارب کی آبادی کے بعد, کیونکہ سسٹم نے ڈیلیور کرنا شروع کر دیا. اور اسی طریقے سے جس پورے یورپ میں اور امریکہ میں جہاں پر ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے, آپ غور تو کریں, اس وقت وہ صرف ان کے وہ خوشحالی نہیں ہے ان ممالک میں, بلکہ وہ دنیا کو کنٹرولڈ بھی کر رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہی سسٹم ہے جو آگے چل کے بہتر دے گا. لیکن ہاں, یہ سسٹم لانگر ٹرم میں ڈیلیور کرتا ہے. یہ 1 2 سال 5 سال 10 سال وقت لگے گا اور اہمیت نہیں رکھتے, لیکن چیزیں اسی سے بہتر ہوگی. سے سمجھنا چاہوں گا کیا گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ہے اس کی کیا اس وقت پوزیشن ہے؟ چودھری شجاعت کراچی آئے, آصف زرداری سے ملاقات ہوئی, اس سے پہلے آصف زرداری کا ٹیلی فون پہ سراج الحق سے رابطہ ہوا, اور بھی اب سیاسی شخصیات سے ان کے رابطے ہو رہے ہیں اور ملاقاتیں متوقع ہیں. برسی کے موقع پر بھی اہم اعلانات آنے والے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس واقعتاً بننے جا رہا ہے؟ کوئی بات تو چل رہی ہے, کیونکہ چودھری شجاعت خاص طور پہ اسی لیے آئے تھے, آصف زرداری صاحب سے ملاقات کے لیے آئے تھے اور اس پر صلاح مشورے کے لیے آئے تھے. کل وہ 6 بجے بلاول ہاؤس گئے تھے اور انہوں نے وہاں جا کے آصف زرداری صاحب سے اس وقت اس ملاقات میں بلاول بھٹو صاحب بھی تھے اور
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی تھے، اور اس ملاقات میں تفصیلی تبادلہ خیال ان دونوں لیڈروں کے درمیان ہوا ہے. اور اس کے بعد چودھری شجاعت نے آج بھی کہا ہے اور کل بھی یہ کہا تھا کہ ملک جو ہے اب صرف گرینڈ الائنس اور وسیع تر اتحاد سے بچ سکتا ہے. تو یہ بہرحال یہ کہ اس میں عمران خان شامل ہوں گے. ظاہر ہے کہ اس میں گرینڈ الائنس اگر ہے تو اس میں پھر ساری جماعتیں شامل ہونی چاہیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان بھی شامل ہوں گے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ عمران خان کل کی جو تقریر ہے اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ کوئی پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی کا کوئی اتحاد ہو سکتا ہے. اچھا، یہ جو آصف زرداری کی آمد کے ساتھ ہی یہ انور مجید کے خلاف گھیرا تنگ ہو گیا، ان کے دفاتر پہ جو اومنی گروپ کے دفاتر ہیں اس پہ کاروائیاں ہوئی ہیں، مقدمات ہوئے ہیں، ان کے لوگ عدالتوں میں بھی گئے ہیں ضمانت کے لیے، اور وہاں سے اسلحہ بھی برآمد ہو گیا، انسداد دہشت گردی کے کاروائیاں مقدمات نظر آنے لگے ہیں. یہ ان کا آپس میں کیا لنک ہے؟ نہیں، وہ تو آصف زرداری صاحب نے خود اس کی وضاحت کی ہے کہ ٹھیک ہے انور مجید سے میرے تعلقات ہیں، میرے دوست ہیں، لیکن جہاں تک چھاپوں کا، گرفتاریوں کا اور اسلحہ کی برآمدگی کا تعلق ہے تو یہ اس بارے میں وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب سے پوچھا جائے. تو یہ ان کی رائے ہے. بہرحال یہ کہ انور مجید سے ان کے تعلقات ہیں، پھر یہ خواجہ سلمان صاحب جنہوں نے آج اپنی ضمانت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، ان سے بھی تعلقات ہیں، اور یہ ان کے آپس میں لنک ہیں. تو بظاہر تو مطلب اس کا کوئی آپس میں رینجر کے چھاپوں کا اور آصف زرداری کی آمد کا بظاہر تو کوئی ایسا نہیں لگتا. نثار تو کہتے رہے کہ ایان علی کا کیس بھی سمپل جو ہے وہ پیسے کی اور باہر منتقلی کا کیس نہیں ہے، اس میں بھی سیاسی گٹھ جوڑ ہے اور وہ پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اور کیا لگتا ہے آپ کو آصف زرداری صاحب کے پاکستان میں قیام کے دوران ایان علی کے کیسز میں کچھ پیش رفت ہوگی، ان کی باہر جانے کی جو ہے صورتحال میں بہتری آ سکتی ہے؟ ای سی ایل سے نام نکل جائے گا؟ نہیں، ایان علی کو تو وہ ان کے جو وکیل ہیں، جو سابق گورنر پنجاب لطیف کھوسہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ بہت معصوم بچی ہے، اور جو پیپل پارٹی کے رہنما ہیں ان کا موقف بھی یہ ہے کہ وہ معصوم بچی ہے. اور معصوم بچی کے کیس میں خاصی پیش رفت بھی ہو گئی تھی، لیکن عین وقت پہ وہ عدالت نے ان کو بیرون ملک جانے سے روک دیا. ای سی ایل میں ان کا نام ہے، اور بھی دوسرے کئی لیڈر ہیں جن کا ای سی ایل میں نام ہے. تو یہ تو اب آصف زرداری صاحب کے خلاف ایک کیا کہتے ہیں کمپین بھی ہے، اور وہ کمپین ان کی کردار کشی کے بارے میں. اب یہ ان کی کردار کشی کمپین کون چلا رہا ہے، کون اس کے پیچھے ہے، تو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ کہ چینلوں پہ بڑا چرچا ہے. وہ تو وہاں پہ صحافی نے پوچھا تھا ان سے کہ جی آپ آئے ہیں پاکستان تو آپ کو کس ڈاکٹر نے اجازت دی ہے، پنڈی والے نے یا امریکہ والے نے؟ نہیں، ان کو تو اجازت نہ پنڈی والے نے دی ہے نہ امریکہ والے ڈاکٹر نے اجازت دی ہے. بہرحال یہ کہ ایک سپر پاور کی مداخلت سے اور ایشورنس سے وہ پاکستان آئے ہیں. مطلب یہ باتیں جو ٹاک آف دی ٹاؤن ہے وہ بتا رہا ہوں. تو وہ باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک اے ڈی خواجہ آئی جی ہے تو میں پاکستان نہیں آؤں گا. تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں اے ڈی خواجہ کو جبری رخصت پہ بھیجا گیا اور وہ دبئی چلے گئے. ایک اے ڈی خواجہ جو ہے، ایک خواجہ جو ہے اس کو گھر بھیج دیا جبری رخصت پہ، اور دوسرے خواجہ انور مجید کے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں شروع ہو گئیں. تو یہ دو خواجہ کے درمیان جو ہے وہ ساری لڑائی تھی. خواجہ سلمان صاحب کا جو آفس ہے اومنی گروپ کا، اس پہ چھاپا پڑا ہے. لیکن یہ کہ ان باتوں کا کوئی تعلق مجھے نظر نہیں آتا کہ آپس میں کوئی لنک. میں بشارت صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، بشارت صاحب اس میں کیا لنک نظر آتا ہے؟ آپ تو سیاستدان ہیں، سیاسی نظر رکھتے ہیں سارے معاملات پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی پیغام اچھا نہیں گیا. صورتحال یہ ہے کہ اگر کس کی طرف سے پیغام نہیں گیا؟ یہ ان قوتوں کی طرف سے جو اس ملک میں باقاعدگی سے مداخلت کرتی ہیں. حکومت تو وزیر اعظم کی ہے. نہیں دیکھیں جی، بات یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ 2 ڈھائی 3 سال بھی حکومتیں جو ہیں وہ پولیٹیشنز مختلف سیاسی جماعتوں کی تھی، لیکن انہیں حق حکمرانی کا بھی نہیں ملا کرتا تھا. وزیر اعظم نواز شریف با اختیار ہیں یا چودھری نثار؟ میں سمجھتا ہوں یہ آپ نے اچھا سوال کیا. میری رائے میں چودھری نثار زیادہ بااثر آدمی ہے. اور چودھری نثار کس وجہ سے بااثر آدمی ہیں؟ چوئی صاحب اس کا برملا اظہار بھی کرتے رہے اور ٹی وی پہ وہ اپنی رشتہ داریاں اس حوالے سے گنواتے بھی رہے. تو ادھر چھاپے پڑ رہے ہیں، آصف زرداری کے دوستوں کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، ادھر نواز شریف صاحب اپنی سالگرہ منا رہے ہیں، ان کی بیگم ان کو کیک کھلا رہی ہیں، ان کی بیٹی اپنی 24ویں سالگرہ منا رہی ہے شادی کی. ان کی تصویریں بھی پہلی دفعہ آ گئی ہیں، جو پہلے پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ جی ان کی تصویریں نہیں ہیں، انہوں نے پیش بھی کر دی اس دفعہ. تو یہ کیا وزیر اعظم بڑے پرسکون ہیں، اپنے سائڈ سے بیٹھے ہوئے ہیں، چودھری نثار کو انہوں نے ایکٹیو کیا ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں جی، اس میں نے آپ سے عرض
عرض جیسے کیا, بیسکلی ڈیسیشن تو یہ خود چودھری نثار کے بھی نہیں ہے, ڈیسیشن تو جن جگہوں سے آتے ہیں اسے آپ اور میں دونوں جانتے ہیں وہاں سے. میں جو بات کہنا چاہتا تھا کہ انور مجید کے حوالے سے اگر یہ معاملات تھے بالکل درست ہے کہ اگر ادھر اسلحہ تھا, اگر ادھر بم تھے, اگر ادھر کلاشنکوفیں برآمد تھی, تو بھائی وزیر اعلیٰ کا بیان آیا, وزیر اعلیٰ سندھ کے وزیر اعلیٰ, پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ جی رینجرز نے قانون کے تحت کارروائی کی ہے اور اپنے پاس انفارمیشن آنے کے بعد ایکٹیویٹی ہوئی ہے, اب یہ معاملہ عدالت میں ہے اور میں تفتیش میں مداخلت نہیں کروں گا. بالکل درست ہے, تفتیش میں مداخلت کرنی بھی نہیں چاہیے, لیکن ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جناب وہ دن کل ہی کا تھا, اور یہ بات بالکل درست ہے. یہ سوال یہ نہیں ہے کہ اسلحہ برآمد کر کے اور ملزم کو مجرم بنا کے سزا دینی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کیا یہ بات صورتحال یہ ہے کہ 12 مئی کا کیس ہو, ساری دنیا چیختی رہے, ہم وکٹم ہو, ہم چیختے رہے, 8 سال گزر جائے, اور جب کسی کو 12 مئی کے واقعات سے کوئی فائدہ لینے کا وقت آ جائے تو وہ کیس زندہ ہو جائے؟ تو اس انداز انصاف بھی جو بر وقت نہ ہو, اور وہ انصاف جو اپنے مطلب کے لیے لیا جائے, وہ انصاف نہیں کہلاتا. انصاف وہ نہیں ہے جو مطلب انصاف وہ ہے جو ہوتا ہوا نظر بھی آئے, جو ہوتا ہوا نظر آئے اور اپنے وقت پہ نظر آئے. جو انصاف بدلے کے حوالے سے کیا جائے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انور مجید کے حوالے سے بھی, میں انور مجید کو جانتا بھی نہیں, بالکل اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اگر وہ خراب آدمی ہے, لیکن وہ کل ہی کا دن مخصوص کر کے آپ نے کوئی اچھا پیغام نہیں دیا نا. آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست دان اگر اپنی مرضی سے آ جائیں گے تو ان کو اس حوالے سے ان کے دوستوں کو, ان کی جماعت کو, ان کے لوگوں کو تنگ کیا جائے گا. مطلب ایک یہ میسج جا رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا میسج ہے. صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں اور سے کارروائی ہوتی ہے, فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں, اور سامنے جو ہیں وہ چودھری نثار ہیں, اور سامنے جو ہیں وزیر اعظم ہیں, لیکن با اختیار کوئی اور ہے. دیکھیں آپ نے خود اس کا جواب دے دیا کہ وزیر اعلیٰ کا بیان بھی آ گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 29 نومبر کے بعد اس ملک میں جو حکومت ہے اور جو حکمرانی ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں, وہ کلی جو ہے نواز شریف صاحب کی ہے, اور نواز شریف صاحب با اختیار ہیں, اور ایسی بات نہیں ہے کہ اب 29 نومبر سے پہلے کس کی حکومت تھی؟ جی نہیں, وہ جس کی بھی تھی پہلے 3 سال سے پہلے 3 سال سے تھے, لیکن یہ کہ اب ان کو میں سمجھتا ہوں کہ 29 نومبر کے بعد وہ زیادہ با اختیار ہو گئے, اور ان کے معاملات میں اگر 29 نومبر سے پہلے مداخلت تھی تو اب کوئی مداخلت نہیں ہے. اور جو چودھری نثار ہیں وہ ٹھیک ہے با اختیار ہیں, لیکن وہ وزیر اعظم سے زیادہ با اختیار نہیں ہے. یہ کراچی میں جو چھاپا پڑا ہے انور مجید کے آفس پہ, ان کے گھر پہ, اور اس سے پہلے ان کے گھر سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے انور مجید کے, ان کے دفتر سے پہلے نہیں, گھر پہ وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں نثار مرائی کا اسلحہ تھا, کس کا اسلحہ تھا. تو وہ یہ 1 مہینے پرانی بات بتا رہا ہوں, 1 مہینے پہلے بھی اس طرح کی تو بہت ساری باتیں ہیں. یہ لانچوں سے پیسے ملے تھے, وہ پتہ نہیں اربوں ڈالر کہاں گئے, کسی کے گھر سے پیسے ملے تھے, FIR تک نہیں ہے اس کی, وہ پیسے جل گئے تھے. وہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں, لیکن اس کے بعد وہ عدالت کے سامنے کوئی چیز نہیں آتی. یہی کارروائی ہے جناب. دیکھیے بات یہ ہے کہ شہزاد بھائی نے جو کہا 29 نومبر سے پہلے, اور انہوں نے پھر خود ہی ایڈٹ کر دیا, میں اس حد تک تسلیم ہوں کہ وہ شاید کچھ عرصے کے لیے شاید تھوڑے سے زیادہ با اختیار ہو گئے ہوں, لیکن پورے اختیار نہیں ہیں, ہونے چاہیے. جس کو پاکستان کی عوام منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجے, اختیار اسی کے پاس ہونا چاہیے. اور یہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی چاہیے, یہ حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ یہ اپنے طرز حکمرانی کو بہتر کریں اور عوام کے مینڈیٹ پر آ کے عوام پہ یہ اعتماد کریں. خود ساختہ جلا وطنیوں کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا, یہ کب ختم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جناب, خود ساختہ جلا وطنیوں کا سلسلہ جب تک جاری رہے گا, جب تک ایک تو ہم خود کرپٹ ہوں گے, پہلی بات, اور دوسری بات جب تک ہمارے ادارے آئین اور قانون سے زیادہ مضبوط ہوں گے. تو یہ پرویز مشرف صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں, خود ساختہ جلا وطنی ان کی بھی ہے. انہوں نے تو اعلان بھی کیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, انہوں نے تو باقاعدگی سے برملا یہ کہا کہ انٹروین, ایک فوج نے انٹروین کیا, وہ جرنیل کا نام لیتے ہیں, انہوں نے تو اپنے ادارے کو خود بدنام کیا, اور ساتھ یہ بتایا کہ پاکستان کی عدلیہ اور شاید ان کا گٹھ جوڑ ہے, ان کے انڈر پریشر آ کے فیصلے کرتی ہے. تو آپ ایک بات بتائیں نا, جب پرویز مشرف اگر اس ملک سے جا سکتا ہے تو پھر ہر آدمی کہے گا کہ جناب مجھے یہ حق حاصل کیوں نہیں ہے. اور وہ ملک کا 10 سال صدر رہا, اور اس 10 سال صدارت میں انہوں نے ملک میں یہ تحفے دیے کہ انڈیا نے 10 ڈیم بنا لیے, کسی نے کوئی پرسان حال نہیں تھا,
پاکستان میں انہوں نے 1 میگا واٹ بجلی پیدا کرنی جو آج ہماری ساری صورتحال سے جس سے ہم مشرف صاحب کافی دفعہ بول چکے ہیں اور ان کا موقف آ چکا ہے، لیکن پھر بھی اس موضوع پہ کسی وقت زیادہ ٹائم ملا تو تفصیل سے بات یہ ساری کریں گے۔ چیزیں ان کے کریڈٹ پر ہیں، حوالے سے ان کے 10 سال یا 8-9 سال جو بھی تھے اس پہ بات ہو سکتی ہے، پہلے 3 سال کیسے تھے، باقی کیسے تھے، شروع میں لوگوں کی ان سے کیا توقعات تھی، بعد میں کیا کیا کمپرومائز ہوئے، اس پہ معصوم قوم ہے، ہر کوئی آتا ہے اس سے توقعات باندھ لیتی ہے۔ صرف ایک کمنٹ، آصف زرداری صاحب رکیں گے پاکستان، ان کو رکنا چاہیے یا چلے جائیں گے؟ دیکھیں جی، آصف زرداری صاحب کو پاکستان میں رکنا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آصف زرداری صاحب آتے جاتے رہیں گے۔ شہزاد صاحب جی ہاں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کی خواہش بھی ہے، میری خواہش بھی ہے، اور میرے خیال سب کی خواہش ہے، وزیر اعظم کی بھی یہ خواہش ہے، اور یہ وزیر اعظم کی بھی خواہش ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ سب کا ہے، کسی کا نہیں ہے، اور آصف زرداری صاحب کا بھی ہے، پرویز مشرف صاحب کا بھی ہے۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، مرزا صاحب کو ہی بتا دوں کہ پرویز مشرف نے یہ عدلیہ کے بارے میں کوئی ریمارکس نہیں دیے۔ پرویز مشرف نے کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ ایسا ہوا ہوگا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چیف جسٹس پہ کوئی دباؤ ڈالا گیا یا عدلیہ پہ کوئی دباؤ ڈالا گیا۔ بہرحال آصف زرداری پہ آتے ہیں، آصف زرداری صاحب کو یہاں رکنا چاہیے، لیکن میری اطلاع کے مطابق آصف زرداری صاحب ٹرانزٹ ویزے پہ ہیں، ٹرانزٹ میں آئے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں 2-4 دن میں 2 جنوری تک وہ پاکستان سے چلے جائیں گے۔ اکیلے جائیں گے یا کسی کو ساتھ لے کے جائیں گے؟ امریکن جو ایک گروپ ہے جو پاکستان کا حامی گروپ ہے کانگریس کا، اس کے دباؤ پہ وہ ان کو وزیر اعظم نے گرین سگنل دیا ہے پاکستان آنے کا اور کچھ دن یہاں گزارنے کا، تو وہ ان کا دورہ جو ہے وہ مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ آصف زرداری صاحب پاکستان کے دورے پہ آئیں اور دورہ مکمل کر کے واپس چلے جائیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ ناظرین، آج آپ نے دیکھا نیوز پاکستان نیٹ ورک کے پروگرام A to Z میں ہم نے بات کی سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی کل ہونے والی برسی اور آصف زرداری صاحب کا متوقع خطاب اور ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر سینئر سیاستدان بشارت مرزا صاحب اور ان کے ساتھ سینئر تجزیہ نگار سینئر صحافی شہزاد چغتائی صاحب، دونوں نے کھل کر کئی پہلوؤں پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان سالک مجید کو پروگرام A to Z کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔